ही व अस्हाबिही अजमाइन व बाद। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते जो 4 कायदे हमने पढ़े थे उसमें से एक तो यही है जो मैंने लिखा है, क्योंकि अभी इसकी कुछ तफसील बाकी थी, इसलिए आज उसको दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने कायदे ख़ास तरीके से पढ़े थे उसमें से एक बात थी अलगायतु ला तुबर्रिरुल वसीला, अलगायतु ला तुबर्रिरु अलवसीलता, और था मा ला युग़तफ़रु फ़िल वसाइल, युग़तफ़रु फ़िल वसाइल मा ला युग़तफ़रु फ़िल मक़ासिद। हाँ, युग़तफ़रु फ़िल वसाइल मा ला युग़तफ़रु फ़िल मक़ासिद। अलगायतु ला तुबर्रिरुल वसीला ये तो बहुत वाज़ेह था, लेकिन इसमें थोड़ा सा युग़तफ़र फ़िल वसाइल मा ला युग़तफ़र फ़िल मक़ासिद, जो मिसालें मैंने आपको दी थी ख़ास तरीके से, वो किताब की मिसाल थी, और उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि जैसे किसी शख्स को ताज़ीरी सज़ा दी जाए उसके जुर्म को मालूम करने के लिए, और आम तरीके से आजकल ये चीज़ होती रहती है, लेकिन चूँकि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता रहता है और कभी कभी ये ताज़ीरी सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मुमकिन है आप लोगों को समझने में कुछ परेशानी भी हुई हो। मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ आज उसके लिए, और इत्तेफाक से वो मिसाल आज ही पढ़ाते हुए हमारे सामने आई कुलिये में। अगर कोई शख्स किसी लड़की को पैगाम दे तो उसके लिए अगर कोई शख्स किसी लड़की को पैगाम दे तो उसके लिए उस लड़की को देखना जायज़ है। हाँ? कोई शख्स किसी लड़की को शादी के लिए पैगाम दे तो इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया है कि वो उस लड़की को देख सकता है। देखता रहे या देख सकता है? देख सकता है, लेकिन बराबर उसको देखते रहे ये तो जायज़ नहीं है। सिर्फ एक मरतबा उसको देख ले जिसकी वजह से उसका दिल क्या हो, इस शादी पर मुतमईन हो जाए, बस इतना ही उसके लिए जायज़ है। अब उसी कायदे को आप इस मिसाल में देखिए। अगर कोई शख्स किसी लड़की को देखता है अपनी आंख की प्यास बुझाने के लिए तो जायज़ नहीं है। कोई भी अजनबी खातून अगर उसको देखता है और मकसद देखने में क्या है, सिर्फ आंख का जिना है और कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ हराम होती है, जायज़ नहीं होती है, क्योंकि वो मकसद है उसका, वही उसका मकसद है देखने में। लेकिन यही जब लड़की को देखता है इस मकसद से कि उसको उससे शादी करनी है, और मकसद देखने में क्या है, आंख की प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि दिल का इत्मीनान है, ताकि शादी बाद में बरकरार रहे और बाद में देख करके लड़की को शादी के ऊपर कोई असर न पड़े, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, जायज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखना फी नफ्स से ही मकसद नहीं है। मकसद क्या है, शादी होने के बाद शादी क्या रहे, बरकरार रहे। तो यहाँ उसकी हैसियत वसीले की हो जाती है, तो उसमें शरीयत ने कुछ गुंजाइश रखी है, और यहाँ शरीयत ने उसे नज़रअंदाज किया, हालांकि वो चीज़ फी नफ्स से ही क्या है, हराम है। ठीक है, अब हम फिर इसमें आते हैं। ये भी इससे पहले वाले हफ्ते मैंने आपको किया था, हलिल इबरत बेसियागिल उक़ूद अम बिमानीहा या औ बेमानीहा, और मैंने बताया था इसके बारे में कि उक़ूद के सेगों का, उक़ूद के सेगों का एतबार करेंगे या उसके माने का एतबार करेंगे। उक़ूद के बारे में मैंने बताया था जो भी आपस में लेन देन होता है, जो भी हमारे मामलात होते हैं, इसका ताल्लुक तिजारत से भी हो सकता है और निकाह और तलाक के जो ये मसाइल हैं इससे भी हो सकता है। इन सब को अरबी में उक़ूद ही कहते हैं। किसी ने किसी शख्स को कोई चीज़ हदिये में दिया, ये भी शरीयत के अंदर किस में आता है, उक़ूद में ही आता है। कोई चीज़ हिबा कर दिया, ये भी किस में आता है, उक़ूद में ही आता है। ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हैं। अगर इन उक़ूद के लिए जो सेगा इस्तेमाल किया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उनका एतबार करेंगे या उसका माना क्या है उसका एतबार करेंगे। ठीक है, बात आई थी नहीं? और ये सवाल भी आया था हमारे फौजान भाई की तरफ से कि ये सवाल क्यों है जबकि सब में सवाल नहीं है। मैंने बाद में जाके सोचा भी इसके बारे में कि ये सवाल के अंदाज में क्यों बयान किया, जबकि वो जो जिस किताब से मैं खास तरीके से चीज़ें अर्ज करता हूँ उसमें और से तो ऐसे ही कायदे बयान किए, लेकिन इसको खास तरीके से कैसे बयान किया है, सेगे के साथ, ये सवाल के साथ बयान किया है।
تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اصل میں اس قاعدے کے اندر اختلاف بھی ہے فقہا کا، اس قاعدے میں فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو اصل 5 قاعدے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض جو دوسرے قاعدے ہیں اس میں سے کسی قاعدے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر کسی میں اختلاف رہا تو میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اس کے اندر اختلاف ہے خاص طریقے سے جو نکاح اور طلاق سے متعلق ہے، اس کے اندر اختلاف فقہا کا پایا جاتا ہے۔ جیسے اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ جوڑا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا دونوں کو ملا کر کے دیکھیے گا، دونوں کو ہمیشہ ملا کر کے دیکھیے گا، بتایا تھا نا آپ کو۔ اور دوسرا کیا تھا؟ اذا كانت الالفاظ نصا في المسألة، اگر وہ لفظ نص ہو اس مسئلے کے لیے تو پھر اس میں کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ لفظ کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس میں معنی کوئی کہے کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا تو پھر وہاں معنی کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ جیسے نکاح کا لفظ ہے، یہ زوجین کے درمیان عقد کے لیے کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ نص کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے کرا دیا، تو اب وہ شادی ہی کرایا ہے، کسی اور معنی میں آپ اس کو لے نہیں سکتے، چاہے وہ کہنے والا لاکھ کہے نہیں میں نے یہاں نکاح مراد یہ شادی وہ مراد نہیں لیا تھا۔ نکاح کے ایک معنی ہوتے ہیں ہم بستری کرنا بھی، اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں، وہ دوسرے جو ہے الفاظ استعمال کرنا شروع کرے اس کے معنی کے طور پر، تو وہاں اس کا معنی وہ چیز لی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اپنی جگہ پر؟ نص ہے۔ خریدنے اور بیچنے کے لیے عربی میں کہتے ہیں، یہ تو وہ خود تھے، خریدنے کے لیے عربی میں کہتے ہیں اشتریتو، اور بیچنے کے لیے کہتے ہیں بعتو۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص کہ اشتریت القلم، اشتریت القلم، یا دکاندار کہتا ہے بعت القلم بعشر روبیت، کہ میں نے تم کو یہ قلم 10 روپے میں بیچ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اس کو 10 روپے میں، اور 10 روپے نکال کے دینے لگا تو اس نے کہا نہیں میرا بیتوں سے یہاں مطلب تم کو بیچنا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، یہ کہنا چاہے تو یہاں اس کی بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں اسی کے لیے استعمال ہی ہوتا ہے۔ اگلی بات، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلے کے اندر نص ہے۔ جب نص ہو تو پھر وہاں اور اگر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں اسی لفظ کے اس لفظ کا اعتبار کریں گے، وہاں معنی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں میری نیت یہ تھی، میرا مقصد یہ تھا، تو چاہے اس کی نیت جو بھی ہو، چاہے مقصد جو بھی ہو، لفظ جو استعمال کیا ہے اسی کا ہم اعتبار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو کوئی چیز ہبہ کرنی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اس کو وہبت۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہبت، میں نے ہبہ کر دیا۔ ہدیہ کرنا ہے تو کہتے ہیں اہدیت، میں نے ہدیہ کر دیا۔ اب کسی شخص نے یہ کہا کہ وہبتک ھذا القلم یا اہدیتک ھذا القلم، میں نے تم کو یہ قلم کس میں دے دیا؟ ہدیے میں دے دیا۔ اب وہ کہے کہ نہیں میرا ہدیے سے مراد میری یہ تھی اور میری یہ تھی، بعد میں کہنا شروع کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہدیے کا یہی معنی ہوتا ہے، لفظ یہ اس معنی کے لیے متعین ہے اور اسی کے لیے اس لفظ کو نص مانا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کے علاوہ کسی اور معنی کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب میں نکاح کا لفظ استعمال کیا آپ کو، عربی میں کہتے ہیں ملکہ۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں ملکہ۔ ملکہ کے معنی ہوتے ہیں میں نے، ملکتو میں نے مالک بنا دیا، ملکہ کے معنی اس نے مالک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، مالک بنا دیا۔ شادی کے وقت میں اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا زوجتک، میں نے تیری شادی کر دی فلاں لڑکی سے، یہ لفظ نہیں، زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا نکاح کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیا استعمال کیا؟ ملکہ۔ ٹھیک ہے، میں نے تم کو مالک بنا دیا۔
ٹھیک ہے، میں نے تم کو مالک بنا دیا، یہ نہیں کہا میں نے تمہارا نکاح کر دیا یا میں نے تمہاری شادی کر دی۔ اب دونوں میں آپ کو فرق، ملکہ کا لفظ یہ شادی کے لیے نس کی حیثیت نہیں رکھتا، ملکہ کا لفظ شادی کے لیے نس کی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ لفظ یہ استعمال نکاح کا کرنے کے بعد بالکل متعین ہے کہ وہاں مراد کیا ہے، نکاح ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ملکہ کے تعلق سے یہ لفظ بالکل متعین طور پر شادی ہی کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ملکہ کے معنی اصل کیا ہوتے ہیں، مالک بنا دینا، ٹھیک ہے، مالک بنا دینا۔ یہ لفظ اگر کوئی شخص استعمال کر کے کہتا ہے، اب آپ کو ایک اس مثال سے جو ہے یہ بات آئے گی، استعمال کر کے کہتا ہے کوئی بھی شخص کہ ہم نے اس لڑکی کا تم کو اتنے مہر کے عوض مالک بنا دیا، اردو میں کہنا ہو تو ہم یہی کہیں گے، ہم نے اس لڑکی کا تم کو مالک بنا دیا اتنے مہر کے عوض میں، فلاں فلاں کی موجودگی میں، جو بھی الفاظ، تو کیا اس کی وجہ سے نکاح ہو جائے گا، نکاح مانا جائے گا یا نکاح نہیں مانا جائے گا؟ جی، مانا جائے گا نکاح یا نہیں مانا جائے گا؟ ہاں، مسئلہ یہاں پر آتا ہے، مسئلہ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ اس قاعدے کے تو تھوڑا سا کیا ہے، اختلاف ہے۔ کیا یہ نکاح ہو جائے گا، نکاح مان لیا جائے گا یا عقد نہیں مانا جائے گا؟ صیغے کا اعتبار کریں گے یا معنی کا اعتبار کریں گے؟ صیغے کے طور پر مالک بنا دینا یہ نکاح کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، نیت کر کے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح کے معنی میں استعمال ہو جائے، اس کی نیت تھی نکاحی کی اور لفظ کیا استعمال کیا، اس نے ملکہ کا استعمال کیا، اس لیے یہ نکاح مانا جائے گا، یہ ایک گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا اختلاف ہے جو فقہا کا، اس کے لحاظ سے مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے فقہا کے یہاں اگر نکاح یا زواج کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے تو نکاح نہیں مانا جائے گا، اس لفظ کو چھوڑ کر کے جو کہ نص ہے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ اور دوسرے کے لوگوں کے یہاں اگر ملکہ کے لفظ سے استعمال کرتا ہے تو نکاح، جی کبھی بھی سارے مسائل کا پیدا ہوتے ہیں اختلاف ہونے کے بعد ہی جی نکاح، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اس لفظ کے ساتھ نکاح کسی نے پڑھا دیا، میں نے مالک بنا دیا، یہ نہیں کہا میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، وہ بالکل واضح ہے، اس میں نہ کسی کی نیت کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کیونکہ وہ نص ہے مسئلے کے اندر، یہ لفظ نص نہیں ہے۔ اگر یہ استعمال کیا ہے تو کیا شادی اس کی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ میں نے بھی کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مثلا ان دونوں الفاظ کے علاوہ کسی بھی لفظ سے شادی ہوتی نہیں ہے، وہی لفظ بولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں اگر ملکہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اس سے نکاح ہے، تو اس کی شادی مانی جائے گی اور یہ شادی درست ہوگی۔ اس میں بعض روایتیں جو ہے، ایک بڑا مشہور سا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث کے اندر، جس میں یہ ہے کہ ایک صحابی یعنی ایک عورت نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے کیا کر دیا، ہبہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے اوپر دیکھا، پھر آپ نے کوئی خواہش رغبت ظاہر نہیں کی، تو ایک صحابی نے کہا اگر آپ کو خواہش نہ ہو تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے۔ تو پھر انہوں نے، لمبی جو حدیث ہے میں صرف آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ملتا ہے، اس کو قرآن کی چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو اس میں الفاظ روایتوں میں مختلف آئے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے قد زوجتک ایاہا بما معک من القرآن، اس میں تو بالکل واضح ہے آپ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعض روایتوں میں قد ملکتک ایاہا بما معک من القرآن، یعنی یہی لفظ استعمال کیا ہے، قد ملکتک ایاہا بما
माअक मिनल कुरान, यानी मैंने तुमको उसका मालिक बना दिया तुम्हारे साथ जो कुरान है, उसी के एवज में, उसी महर के एवज में मैंने तुमको उसका मालिक बना दिया। बस रिवायतों में ये लफ्ज आया हुआ है। बहरहाल जो भी है, तो ये एक चीज है, तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, इख्तिलाफ है। ऐसे ही मामला तलाक का भी है। अगर कोई भी शख्स किसी औरत से भी ये कहता है कि मैंने तुमको तलाक दिया, कद तल्लक़्तु की, तो फिर इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होता, इसलिए कि तलाक का लफ्ज क्या है, नस है मसले में। उसमें फिर अल्फाज का ख्याल करेंगे या सेगे का ख्याल करेंगे, किसका करेंगे, कोई मसला पैदा नहीं होता है। लेकिन कोई शख्स कहता है अम्रो की बियदी की, अम्रो की बियदी की मतलब होता है तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ, अब तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। ये लफ्ज साफ नहीं कहा कि जो है मैंने तुमको तलाक दिया। क्या इस लफ्ज के साथ भी तलाक हो जाएगी या तलाक नहीं होगी, अगर उसने तलाक की नियत कर रखी है? तो ये मसला इसी के अंदर आता है कि किसका एतबार करेंगे आप, अक़द के अंदर जो सेगा है, लफ्ज है, उसका एतबार करेंगे या उसके माने का। अब अम्र की बियदी की, शरीयत ने तो इस लफ्ज को तलाक के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर उसका माना देखें तो ये होता है भाई तुम्हारा मामला तुम्हारे हवाले, अब तक मेरे हवाले था, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ये शौहर कहता है अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। अब ये लफ्ज तो शरीयत के अंदर तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसका मतलब बहरहाल उर्फ में यही समझा जाता है कि आजाद करने से मुराद किससे आजाद करना है, निकाह से आजाद करना। तो किसका एतबार करेंगे? हाँ, उसके अपना जो भी कहेगा वो उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि हम नियत सिर्फ उसकी जो भी है कि तुम्हारा मेरा मकसद ये था उससे, तो वो बात मान ली जाएगी। लेकिन ये अलग मसला कि उस लफ्ज से तलाक होती है या नियत के साथ तलाक होती है या नहीं होती, शादी होती है या नहीं होती। बस होगा कि यहाँ न तलाक होती है न शादी होती है उसकी इन अल्फाज के अलावा, और दूसरों के यहाँ क्या हो जाती है, हो जाती है। वो असल में यही मामला है, क्या है, उक़ूद में अल्फाज का एतबार करेंगे या उनके मानी का एतबार करेंगे। तो जो लोग मानी का एतबार करते हैं उनके यहाँ वो तलाक हो जाएगी उसकी नियत के साथ। जो लोग मानी का एतबार नहीं कहते हैं, वही लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है, उनके यहाँ वो तलाक वाक़ई नहीं होती। कहते हैं क्यों तुमने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जब तलाक का लफ्ज उसके लिए है, शरीयत ने दिया है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हम नहीं मानते इसको तलाक। ये के अलावा किसी लफ्ज के साथ अगर वो निकाह होगा ही नहीं, कुछ नहीं, निकाह हुआ ही नहीं हो, क्योंकि किसका एतबार करेंगे, अल्फाज का एतबार करेंगे, उनके यहाँ मानी का कोई एतबार नहीं होगा। जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसी लफ्ज का एतबार करेंगे। अब ये लफ्ज चूंकि इस्तेमाल नहीं किया, जबकि शरीयत ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया किसके लिए, शादी के लिए। कुरान में हदीस में जहां कहीं भी आया तो क्या आया है, निकाह का लफ्ज आया या ज़वाज का लफ्ज आया हुआ है। तो इसके अलावा किसी लफ्ज के साथ भी अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ वो अक़्द माना नहीं जाएगा। ठीक है। अब खास तरीके से तो निकाह तलाक की बात थी। वैसे मैं एक बात और भी आपको इस सिलसिले में अर्ज कर दूं, ये जो है थोड़ी सी जो है कि जहां तक निकाह तलाक और इसका मसला है, शरीयत ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। असल यही है, शरीयत ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ये असल है, यही उसका सही तरीका है। लेकिन मुआशरे में जो बयो शरा में या बहुत सारे मामलात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके अलावा शादी और तलाक के अलावा, उसमें खास तरीके से सिर्फ सेगे का नहीं बल्कि किसका एतबार करना चाहिए, ज्यादा मानी का भी एतबार करना चाहिए। ठीक है। जैसे कहते हैं कितने में, कहा कि 10, कितने में 10। अब आम तरीके से उर्फ में ये बात क्या है, 10 का मतलब 10 रुपया, 10 पैसा नहीं। तो उसके लिहाज से जिस तरीके से मुआशरे में चीज होती है लेन देन में, वही उसका एतबार करेंगे। मैं आपको कुछ और जो है इसके, अब निकाह तलाक की मिसालों को छोड़ करके अब मिसाल किसकी देता हूं, जो चीजें पाई जाती हैं मुआशरे में, जरा सा
لین دین کے تعلق سے کرائے پر کوئی مکان دینا ہے یا کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی چیز بیچنا ہے، وہ سب بھی عقود ہی مانا جاتی ہے. یہ سب بھی کیا ہے؟ عقود ہی مانے جاتے ہیں. کرائے پر دے رہے ہیں تب بھی کیا ہے؟ وہ عقود ہی عربی زبان کے لحاظ سے. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایڈوانس، کرائے کو دینے کے لیے مکان کو کہتے ہیں نہیں ہاں، ایڈوانس اس کا کتنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے ہیں تو اس میں بھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی چیز خریدنی ہے تو پہلے کچھ کبھی ایڈوانس دے دیتے ہیں، بعد میں پھر قیمت پوری ادا کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. دونوں لفظ میں کچھ فرق ہے کیا معنی میں؟ ہاں، فرق ہے کیا؟ وہ واپس ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. جو کرائے کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عقد کے اندر، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا پیسہ اس کے پاس ایک امانت ہے، ایک امانت ہے. وہ کرائے کا بعض حصہ نہیں ہے، کرائے تو پھر پورا دینا رہتا ہے. لیکن یہی لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں خریدنے اور بیچنے میں، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیمت کا بعض حصہ ہم نے آج دیا ہے اور بعض حصہ ہاں بعد میں دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. اب کس کا، اب کوئی شخص اسی لفظ کا فائدہ، انگلش میں اصل اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے ایڈوانس کا؟ اس کی اردو میں میننگ کرنے چاہیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، اس کا معنی ہوتا ہے، جی بولیے. میں صرف جانتا نہیں ہوں صحیح سے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں، اس تو یوز کرتے ہیں. اور ایڈوانس کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ کو دینی اس میں سے کچھ حصہ آپ نے دے دیا. آپ نے ہاں، دونوں کے معنی میں آتا ہے انگلش میں. تو وہی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایڈوانس کی ایگزیکٹ میننگ انگلش میں کیا ہوتی ہے؟ پہلے دینا، یہی نا، پہلے دینا. کیونکہ اس کا انگلش میں عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو الدفع المقدم ہی کہتے ہیں اس کو. یعنی ایڈوانس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الدفع. تو جب بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا تو جو ہے الدفع المقدم، یعنی وہ رقم جو پہلے ادا کی گئی. یہ ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹ میننگ نہیں معلوم ہے. یہ تو معلوم ہے کہ اس کو اس طریقے سے عربی میں کرتے ہیں. تو یہی ہے انگلش کے لحاظ سے. اب کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، میں آپ کو وہی مثال دیتا ہوں کہ ایڈوانس جب کسی شخص نے کرائے پر مکان لیا ہے اور ایڈوانس اس کے جو اس میں پورا وہ بنا ہوا ہے ایگریمنٹ کا جو پیپر بنا ہوا، اس میں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ایڈوانس 40,000 روپے ہے. ٹھیک. اب جو بھی مالک ہے واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا نہیں، یہ رقم تو ایڈوانس میں دی تھی، یعنی آپ نے پہلے کرایہ جو ہے مقدم طور پر ادا کیا تھا، یہ کوئی ڈپازٹ نہیں تھا، اس لیے میرے اوپر کوئی چیز واجب کرنا ضروری، میرے اوپر واپس کرنا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں آپ کی. آپ نے جو دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایڈوانس کرایہ تھا. وہ کرایہ پورا ہو چکا. کیونکہ انگلش کا یہ ورڈ یا اس کی میننگ یہی ہوتی ہے، اس سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا. تو کس کا اعتبار کریں گے؟ اس لفظ کا اعتبار کریں گے یا یہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے عرف میں اس کا اعتبار کریں گے؟ ہاں، یہ مسئلہ آئے گا اس کے اندر. تو آپ کو وہ ذہن میں رکھیے، یہ سمجھنے میں زیادہ آپ کو آسانی ہوگی. تو کسی بھی ایگریمنٹ کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کا اعتبار کریں گے یا عرف میں جو اس کا معنی ہے اس کے معنی کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس لفظ کی کچھ اور میننگ بھی ہوتی ہو، لیکن اس عرف کے اندر، جیسے آپ بنگلور کے عرف میں کیا ہے، جب بھی کرائے کے ساتھ ایڈوانس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ڈپازٹ کی رقم ہوتی ہے، نہ کہ ایڈوانس کرایہ ہوتا ہے. اس کا معنی یہی ہے. تو اس کے اندر کس کا اعتبار کریں گے؟ معنی کا ہی اعتبار کریں گے. وہ بھی معنی کیسے متعین کریں گے؟ عرف کے لحاظ سے. وہاں کے لوگوں کی جب وہ بولتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کو کس معنی میں لیتے ہیں، اس کا اعتبار کر کے فیصلہ کریں گے. قاضی کے لیے فیصلہ کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. بھائی ایڈوانس کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے. ایڈوانس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جو ڈپازٹ کے طور پر تم کو رقم دیا ہے وہ تم اسے ادا کرو جب وہ مکان چھوڑ رہا ہے تو. ٹھیک ہے. اب بولیے. ہاں جی. نہیں، کوئی ضروری نہیں. وہ اس عرف کا اعتبار نہیں کریں گے جو نص کے خلاف ہو.
اس عرف کا اعتبار نہیں کریں گے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو. ٹھیک، جس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں کس کا اعتبار کریں گے؟ عرف کا اعتبار کریں گے. دونوں میں فرق ہو گیا. اس عرف کا اعتبار نہیں ہے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے. پہلے ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد عرف ہے. تو جب شریعت کا ایک حکم موجود ہے تو وہاں عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ عرف میں کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. لیکن جہاں شریعت کا ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے وہاں کس کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ پھر عرف کے لحاظ سے شریعت بھی مانتی ہے کہ عرف کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. وہ ہمارا ایک مستقل قاعدہ ہے 5 قاعدے میں سے. العادت محکمۃ، سب سے آخر میں وہی آتا ہے کہ عادت سے مراد وہاں پر یہ عرف کا بھی اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. شادی کا مسئلہ ہے جی قاضی نے ایسے کہ میں نے آپ کی شادی ان سے کرا دی. جی ہاں تو لفظ شادی کا ہے ہاں سب کو معلوم. جی تو اس حساب سے جو ہے نس تو نہیں ہے وہاں پر. جی جی اس میں کہیں آیا ہے ہاں وہ بھی نہیں. جی صحیح بات ہے. ہاں وہ شادی ہوئی نہیں. ہاں میں نے آپ کی شادی ان سے کرا دی تو شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شادی کا لفظ نس ہے نکاح کے لیے، بس زبان کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ زبان کا فرق ہے. پھر بھی نکاح کا لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. لیکن شادی کا لفظ بھی کیا ہے؟ نس ہی ہے، اس کو نس ہی مانا جائے گا. صرف کیا ہے آپ نے ترجمہ کر دیا اس کا. لیکن عرف میں جب بھی ترجمہ شادی کا جو ہے ترجمہ یہ کس کے کیا کہتے ہیں نکاح کے لیے ہی جو ہے وہ لفظ ترجمے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. وہاں اس کو نس ہی مانیں گے، نکاح بھی مانیں گے. وہ کوئی یہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 اعتبار کریں گے عرف کا. یعنی لفظ کی یہ میننگ ہوتی ہے بول کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ عرف میں اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے فیصلہ اس کے معنی کا اعتبار کریں گے. لیکن جو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ شریعت میں استعمال ہوئی ہیں، جس معنی میں استعمال ہوئی ہیں اس معنی میں اس لفظ کو نص مانا جائے گا، اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا نکاح کا لفظ ہے، زواج کا لفظ ہے، یا طلاق کا لفظ ہے. اسی طریقے سے بیع و شراء عربی میں کہتے ہیں، یہ بالکل جو ہے نص ہے خریدنے اور فروخت کرنے کے لحاظ سے. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہیں میرا مقصد کچھ اور ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے. تو پہلے نس، پہلے شریعت، ہاں اس کے بعد اس کے بعد معنی آئے گا، اور معنی کی تعین عرف کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. معنی کی تعین آخر میں الفاظ پہلے ہیں، الفاظ پہلے ہیں، الفاظ کی رعایت یہ پہلے نمبر پر ہے. لیکن جب وہ الفاظ شریعت کے اندر کیا ہوں، نص کی حیثیت سے استعمال کیے گئے ہوں تو وہ کب آتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو شریعت کی بات ہے وہ یہی ہے، الفاظ جو نص کی حیثیت رکھتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں. اس کے بعد وہ الفاظ جو شریعت کے تو نہیں ہیں، ہم نے اپنے معاملات کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ لفظ شریعت کے اندر وہ لفظ آتا نہیں ہے، تو پھر وہ یہ چیز آتی ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار کریں گے وہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہے لغت کا اور زبان کا معاملہ آتا ہے جو بھی آتا ہے. جی اگر یہ بات ہو گئی ہو تو آگے بڑھا جائے. کسی کی کسی غلطی کا فائدہ اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہوگا. یہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی کی غلطی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ چیز آتی ہے کیا، اس کے اندر شامل ہوتی ہے کیا، یہ معاملے کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. صرف لفظ پر ہی وہ نہیں، بلکہ وہ عرف میں کیا وہ چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ ہے. تو اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ عقد کرتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی کرنا چاہیے. ورنہ ایسی بیوقوفی کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ بھی اٹھا لے. جو تو معنی کو معلوم کر لینا چاہیے اس کو. میں آپ کو ایک، ہم لوگ چھوٹے میں جب تھے تو ہندی میں ایک وہ پڑھتے تھے، بچوں کے لیے جو کتاب پرائمری کی ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہے گدھے کے تعلق سے اور حجام کے تعلق سے. حجام اور
گدھے کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا. وہ دونوں جج کے پاس جاتے ہیں, معاملہ اس میں یہ بیان کیا ہے, وہ اس کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی مناسبت پیدا ہوتی ہے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ گدھے کی پیٹھ پر لکڑہارا وہ لکڑی بیچتا تھا. تو لکڑی رکھنے کے لیے ایک بوریا کے ٹائپ کا وہاں پہ بنا کے رکھتے ہیں دونوں طرف. وہ کبھی آپ نے اینٹ ہوتے ہوئے اگر دیکھا ہو تو اس میں بھی ہوتا ہے اینٹ رکھنے کے لیے بیچ میں. تو اس کے گدھے کی پیٹھ پر وہ کپڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز رکھی جاتی ہے. اس نے حجام نے یہ طے کیا اس سے کہ گدھے کی جو پیٹھ پر جو کچھ ہے تم کتنے کا دو گے. لفظ یہ استعمال کیا, گدھے کی پیٹھ پر ہے کتنے کا دو گے. اس کے ساتھ طے ہوا 100 روپے کا 200 روپے کا جو بھی ہوا طے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس نے تو یہی سمجھا کہ یہ کیا سودا کس کا کر رہا ہے, لکڑی کا کر رہا ہے, گدھے کی پیٹھ پر وہی ہے. اس نے لکڑی اس کو دے دیا, پیسہ لینا چاہا, کہا کہ نہیں میں نے کہا تھا گدھے کی پیٹھ پر جو ہے, اس لیے جس میں تم یہ لکڑی رکھے تھے جو بوریا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ بھی دو, اس لیے کہ میں نے اس کا بھی سودا کیا. دونوں لڑنا شروع کر لیے. معاملہ کہاں گیا, قاضی کے پاس گیا. قاضی نے کیا فیصلہ کیا, نہیں اس نے یہی لفظ کہا تھا گدھے کی پیٹھ پر جو کچھ بھی ہے میں اسے خرید رہا ہوں, کتنے کا دو گے, اس لیے اب آپ جو کچھ بھی ہے سب کیا کرو اس کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ اس کے خلاف ہوا, وہ کیسے بھی چلا گیا. پھر ایک دن آیا اسی حجام کی دکان پر, اس نے کہا میں اور میرا ایک ساتھی ہے, بال کٹوانا چاہتے ہیں, کتنا لوگ ہیں. اس نے کہا 20 روپے جو بھی کہہ لیجئے آپ لیں گے. بیٹھ کر کے بال کٹوا لیا, 10 روپے 20 روپے جو بھی تھا اس کا جو ہے. کہا کہ ساتھی کہاں ہے, گدھے کی طرف اشارہ کیا, وہ میرا ساتھی ہے, اس کے بال کاٹو. اس کے بال کاٹو. اب وہ شور مچانے لگا, بھائی تمہارا ساتھی کہاں سے ہو جائے گا, یہ گدھا ہے, تم نے کہا تھا میرا کوئی, میں اور میرا دوست دونوں جو ہے دونوں کا بال کاٹنا ہے. اس کو پھر قاضی کے پاس گئے. قاضی نے کیا فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے دوست کی بات کہی تھی, وہ دوست اس کا ہے تو آپ کو کاٹنا پڑے گا, آپ اس کے بال کاٹو. تو اگر گدھے کی پیٹھ پر ڈالنے والا کپڑا یہ لکڑی کے ساتھ ضروری ہو سکتا ہے تو آدمی کا دوست گدھا بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے, اگر کوئی اسلامی قاضی ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں کرتا, کیونکہ عرف کا اعتبار کریں گے. جب یہ کہا کہ گدھے کی پیٹھ پر جو ہے اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں, کتنے کا دو گے, تو جو لکڑی ہے جس کو وہ بیچتا ہے وہی اس کے اندر شامل ہوگی, کیونکہ عرف یہی ہے. اور عرف کے لحاظ سے گدھا انسان کا دوست نہیں ہوتا. اس لیے جب اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک دوست, تو کیا مانا جائے گا, دوست کا لفظ اگرچہ کہ کس کے لیے ہو سکتا ہے, گدھے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی دوست بنا لیتا ہے, بہت مشہور ہے اردو کے اندر. تو لیکن عرف کے اندر جب کوئی بولتا ہے دوست, تو اس سے کون سا دوست سمجھا جاتا ہے, کوئی انسان ہی دوست سمجھا جاتا ہے. تو اس لفظ کا اعتبار کریں, معنی کا اعتبار کریں گے جو عرف کے اندر پایا جاتا ہے. لفظ کیا استعمال کیا تھا اس عقد کے اندر, اس کا اعتبار نہیں کریں گے. آگے بات سمجھ میں, یہ میرے خیال میں اس مثال سے بھی کچھ یہ سمجھنے میں آسانی, وہ گدھے والی بھی مثال سے سمجھنے میں آسانی وہی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں, دیکھیے. ہاں جی بولیے, ابھی کون سا رہ گیا اس میں سے؟ چلیے اس کو پہلے بول دیجئے, ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں. ہاں, النقود اذا كان نوعها غالبا لم يحتاج ہے, لم تحتاج ہے, يحتاج ہے. الى بیانها فی العقد. چلیے لم يحتاج ہے تو اس کو نو کی طرف لے لیں گے, لم تحتاج ہے تو نقود لے لیں گے. نقود اصل میں جمع ہے عربی زبان میں نقد کی. نقود کیا ہے, جمع ہے. جب اس طرح کی جمع ہوتی ہے تو واحد مؤنث غائب استعمال کرتے ہیں عربی میں, تو اس لحاظ سے کیا ہونا چاہیے, لم, عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کو لم تحتاج ہونا چاہیے. جب اس کا اعتبار کریں گے تو یہ واحد ہے, یہ کیا ہو جائے گا, لم
यहतज हो जाएगा। तो ये अरबी ज़बान के अंदर ये जो मसाइल होते हैं उसके लिहाज से ये फिलहाल मैंने लम तहतज लिखा है नक़ूद की रियायत करते हुए, ठीक है। माना एक ही होगा, नक़ूद नक़द की जमा, नक़ूद नक़द की जमा। नक़द कहते हैं आज के ज़माने में जो हम कैश या करेंसी जो भी कहते हैं वही लफ्ज़ ये नक़ूद है अरबी ज़बान के लिहाज से, ठीक है। नक़ूद यानी करेंसी कह लीजिए या कैश कह लीजिए, जो भी करेंसी के माने में ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। इज़ा कान नौहा, नौ कहते हैं किस्म, नौ कहते हैं किस्म। जब एक ही चीज़ की बहुत सारी किस्में हो जाए तो उसमें से एक को नाव कहते हैं। जैसे करेंसियाँ हैं आज के ज़माने के लिहाज से, तो दुनिया के अंदर बहुत सारी करेंसियाँ चलती हैं। हम लोग रुपया इस्तेमाल करते हैं, और कहीं रियाल और कहीं दिरहम, कहीं दिनार और कहीं डॉलर, मुख्तलिफ जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबको क्या कहा जाता है? नक़ूद कहा जाता है। नौ से मुराद उसकी एक किस्म, जैसे रुपया या डॉलर या रियाल। गालिब, नौ हुआ गालिबन। लम तहतज इला बयानिहा फिल अक़दी, एहताजा के माने होते हैं मोहताज होना, जरूरत पड़ना, बयान वाज़ेह करना, फिल अक़द एग्रीमेंट। तो करेंसियां जब उसकी कोई किस्म शहर के अंदर, मुल्क के अंदर गालिब हो, यानी अक्सर इस्तेमाल उसी का हो रहा हो, तो एग्रीमेंट में उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। यही उसका माना हुआ। फिर से करूं, करेंसी की कोई किस्म जब शहर के अंदर, मुल्क के अंदर उसी का आम इस्तेमाल हो, अक्सर इस्तेमाल हो, तो किसी भी एग्रीमेंट के वक्त उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम हिंदुस्तान में क्या इस्तेमाल करते हैं? रुपया इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट में हम अगर रुपया का लफ्ज़ इस्तेमाल न भी करें तो क्या माना जाएगा? रुपया ही माना जाएगा, ठीक है, रुपया ही माना जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, इसको ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अगर कहते हैं कि 1 लाख में खरीदा है तो क्या मकसद है उसका? 1 लाख रुपए में। क्योंकि हमारे पास जो करेंसी इस्तेमाल है सिर्फ गालिब का ही मसला नहीं, बल्कि वो एक ही है ही, उसके अलावा और कोई करेंसी इस्तेमाल नहीं होती है। बाज़ मुल्कों में एक से ज़ायद करेंसियां इस्तेमाल होती हैं। जिस मुल्क में एक से ज्यादा करेंसी इस्तेमाल होती हो और सबका इस्तेमाल बराबर हो, सबका इस्तेमाल बराबर दर्जे में हो, तो वहां किसकी जरूरत पड़ती है? एग्रीमेंट में उसको वाज़ेह करने की जरूरत पड़ती है, वाज़ेह करना जरूरी होगा। अगर नहीं है तो वाज़ेह करना जरूरी नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिनार और दिरहम दोनों इस्तेमाल होता था। तो ये सामान 100 दिनार का है या 100 दिरहम का, ये एग्रीमेंट में बयान करना क्या था? जरूरी था। लेकिन अभी हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। हम सिर्फ कह दें 100 में है, 1 करोड़ में है, 1 लाख में है ये, और साथ में रुपया इस्तेमाल न करें, तो ये क्या है? सही है किसी भी एग्रीमेंट में। और जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्या मुराद लेंगे? हम रुपया ही मुराद लेंगे। कोई शख्स ये ना कहे नहीं हमने यहाँ 100 से मुराद $100 लिया था, 100 रुपया नहीं लिया था, ये उसका कहना सही नहीं माना जाएगा। अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए और फैसला किसके पास जाए? काजी के पास जाए, तो किसके हक में फैसला करेगा? जो ये कह रहा है कि 100 रुपये में हमने ये चीज बेची थी, $100 में नहीं, तो उसी का एतबार करेंगे। ये बिल्कुल जो है आसान है जी। अब उसके बाद जो है वो बताइए। सलाहुल बेसलाहिन नियति व फसादुहु बिफसादिहा।
یہ بھی ہم شریعت کے اندر اس کا تعلق عبادت سے زیادہ ہے. اس کے پہلے جو قاعدہ ہم نے لیا تھا اس کا تعلق معاملہ سے صرف ہے، یعنی ایگریمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات سے ہے خاص طریقے سے. اور یہ ہم چونکہ عبادت کے اندر اس چیز کو کثرت سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے. کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کا معاملہ نیت کے درست ہونے پر ہے. عمل کا درست ہونا نیت کے درست ہونے پر ہے. عمل کا فاسد ہونا نیت کے فاسد ہونے پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح مانا جائے گا، نیت اگر فاسد ہے تو عمل بھی کیا مانا جائے گا؟ فاسد مانا جائے گا. یہ بہت اس کے ساتھ یعنی خاص طریقے سے عبادات میں یہ چیز، جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی ہے، صحیح نیت کے ساتھ پڑھی ہے تو نماز اس کی صحیح مانی جائے گی. اگر اس نے نیت اس کی صحیح نہیں تھی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی، تو نماز کا حکم یہی ہے کہ اس نے ریاکاری کے لیے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو وہ نیت کے فساد سے عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے روز اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جس عمل کی نیت درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ خاص طریقے سے کس میں چلتا ہے؟ عبادات میں چلتا ہے، اور بہت ہی آسان بھی ہے. اور پھر سے کروں، عمل کا درست ہونا نیت کے درست ہونے پر ہے، عمل کا فاسد ہونا نیت کے فاسد ہونے پر ہے. یعنی عمل کے درست ہونے کا فیصلہ نیت کے درست ہونے پر ہوگا، عمل کے فاسد ہونے کا فیصلہ نیت کے فاسد ہونے پر ہوگا. ایک قاعدہ اور رہ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو آج ختم کر لیں. ختم ہو گیا کیا؟ المقاصد من منافع الاعیان. جی المعقود علیہ. المقاصد من منافع الاعیان المعقود علیہ اذا كانت متعینة استغنت عن التعین. تھوڑا سا لمبا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے پہلے میننگ. مقاصد جو پہلے لفظ آیا ہوا تھا، مقصد ہے کسی بھی چیز کا مقصد. من منافع الاعیان المعقود علیہ. منافع یہ منفعتن کی جمع، یعنی کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا فائدہ، کسی بھی چیز سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ منفعت، اس کی جمع کیا ہے؟ یہ منافع ہے. الاعیان یہ عین کی جمع ہے، عربی میں عین، کوئی بھی چیز اس کو عین کہا جاتا ہے. جیسے یہ مکان ہے، ایک عین ہوا. یہ قلم ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عین ہے. عین اصل میں شخصیت کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز جس کا وجود ہوتا ہے اس کو عین کہا جاتا ہے. یہ آنکھ والا نہیں ہے عین، ہے آنکھ کے لیے بھی عین کہتے ہیں، جاسوس کے لیے بھی کہتے ہیں، اور چشمے کے لیے بھی کہتے ہیں. وجود میں کوئی چیز ہو تو وہ عین کہلاتی ہے. یہ ایک چیز عین ہے، یعنی اس کا وجود آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. المقاصد من منافع الاعیان المعقود علیہ. معقود علیہ کا مطلب جس پر ایگریمنٹ کیا گیا ہے، جس پر عقد کیا گیا ہے. لفظی معنی جس پر عقد کیا گیا، جس پر ایگریمنٹ ہوا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اذا كانت متعینة، جب یہ فائدہ متعین ہو، متعین ہو. استغنت عن التعین، تو متعین کرنے سے بے نیاز ہے، متعین کرنے سے بے نیاز ہے. استغنت کے معنی بے نیاز ہونا، تعین متعین کرنا. کہ لفظ کے میں نے معنی آپ دیکھیے، میں آپ اس کو قاعدے کا اردو میں آپ کو وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جس سامان پر ایگریمنٹ ہوا ہے، جس سامان پر ایگریمنٹ ہوا ہے، جب اس کا منافع یا اس کا فائدہ متعین ہو، جب اس کا فائدہ متعین ہو،
تو ایگریمنٹ کے وقت تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر مانا کرتا ہوں، تو پھر جو ہے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یہ ایک مکان ہے، ویسے یہ دکان ہے، مکان نہیں ہے، لیکن فی الحال کیا کر لیجئے، یہ ایک مکان ہے۔ کوئی شخص اس کو کرائے پر لینا چاہتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز عین کہلائے گی، اس کا ایک اپنا وجود ہے۔ اس عین کو کس پر دے رہے ہیں ہم؟ کسی شخص کے ساتھ اسی پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ جو ہم اس کا کر رہے ہیں، ہم کرائے پر اس کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اس کو لے کر کے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر مکان ہے تو رہیں گے، دکان ہے تو دکان چلائیں گے، یہی ہے نا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ متعین ہے۔ کوئی سواری لیا ہے کرائے پر، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر سواری کرے گا، کہیں جائے گا اس پر سواری کر کے۔ تو جس چیز پر ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کا جو فائدہ ہے، اگر وہ فائدہ بالکل متعین ہے تو ایگریمنٹ میں اس کو متعین کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ آگے آئیے، اب کرائے کے وقت، اب یعنی ایگریمنٹ بنانے کے وقت میں اس دکان کا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دکان میں، ہاں اس جگہ میں ہم دکان چلائیں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ دکان آدمی کس لیے لیتا ہے کرائے پر؟ دکان چلانے ہی کے لیے لیتا ہے، اس کا فائدہ متعین ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر کوئی گھر بنا ہوا ہے، وہ گھر کسی نے کرائے پر لیا، ایگریمنٹ جب ہو رہا ہے تو ایگریمنٹ میں اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس گھر کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کو کرائے پر لینے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں رہنا۔ آگے بات، یعنی یہ اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو اب الفاظ دیکھیے، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم نے دکان کی بات کہی، یہی کیا ہے؟ عین ہے، ٹھیک۔ المعقود علیہ کیا ہے؟ یہ اسی پر ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے مالک کے ساتھ۔ اس کا نفع کیا ہے؟ اس پر دکان، اس جگہ میں دکان چلانا، یہ اس کا نفع ہے۔ یہ نفع متعین ہے تو اس کو ایگریمنٹ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ متعین نہیں ہے تو پھر ایگریمنٹ کے وقت اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری مثال جو ہے جس میں متعین نہ ہو، متعین کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دکان ہے، آدمی کس لیے لیتا ہے؟ دکان چلانے ہی کے لیے لیتا ہے نا، کرائے پر جو جگہ اسی لیے لیتا ہے کہ اس پر دکان چلائے گا۔ مکان کس لیے لیتا ہے؟ رہنے کے لیے لیتا ہے کرائے پر، وہ متعین ہے بالکل۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کئی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یا جس کام کے لیے عام طریقے سے استعمال ہوتی ہے وہ لینے والا کرائے پر اس میں استعمال نہ کرے۔ جیسے ہم نے ایک جگہ لیا ہے، وہ رہنے کے لیے ایک فلیٹ ہے جو رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی شخص اس کو لینے کے بعد وہ اس کو گودام بنا دے تو یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر وہ مالک سے کہتا ہے کہ نہیں، میں تم کو کرایہ دے رہا ہوں اور میں نے اس کے لیے اس کو لے رکھا ہے، تم کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ وہ فلیٹ ہے اور کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ رہنے کے لیے بنایا گیا، وہاں اور بہت سارے ہیں اور سب لوگ رہتے ہیں۔ یہ بھی جو کرائے پر دیا ہے اس نے اسی کا معنی کر کے دیا تھا کہ یہ بھی آ کر کے یہاں پر رہے گا، لیکن وہ رہنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ اس میں گودام کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جی، اس قاعدے کے لحاظ سے بتائیے صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو اب کیا ضروری تھا؟ ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کو کس کے لیے استعمال کروں گا؟ کرائے پر رہنے کے لیے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ایگریمنٹ کے وقت میں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا اصل استعمال ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا اس کا مقصد ہے، تو لازمی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ایگریمنٹ کے وقت میں اس کی تعین کرنی پڑے گی کہ میں اس میں یہ کام کروں گا۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ دینے والا کرائے پر نہ دے، ٹھیک ہے۔ آگے نہ سمجھ میں نہیں ہے؟ المقاصد من منافع الاعیان، الفاظ دیکھنے میں ذرا بڑے مشکل لگ رہے ہیں اس میں، اس لیے
المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين. جب یہ منافع متعین ہو، یعنی جو ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ کیا ہے، متعین ہو، تو اس وقت ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس کا اصل استعمال ہے اسی میں اس کا استعمال کرنا درست ہوگا. لیکن جب اس کے کئی استعمال ہوتے ہوں تو اس وقت ایگریمنٹ میں کیا کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا. جیسے اس زمانے میں لوگ جانور جو کرائے پر لیتے تھے تو اس کے کئی مقصد ہوتے تھے. کبھی جانور لیا ہے کوئی سامان اٹھا کر کے یہاں سے وہاں تک لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، کبھی جانور لیا ہے اس پر سواری کرنے کے لیے. تو ایگریمنٹ کے تو لکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جانور کرائے پر کس لیے لے رہے ہیں، سامان یہاں سے وہاں تک لے جانے کے لیے یا اس پر سواری کرنے کے لیے. اس کی تعین کرنی پڑے گی. دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اگر سامان لے جانے کی بات کہیں گے تو پیسہ زیادہ لے گا کرائے میں، سواری کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیسہ کرائے میں کیا کرے وہ کم لے، یا اور کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. آج کے زمانے میں بھی گاڑیاں جو سواری کی گاڑیاں سے آج کل الگ ہوتی ہیں اور سامان ڈھونے کی الگ ہوتی ہیں، تو شاید اتنی مشکل ایگریمنٹ کے وقت میں نہیں ہوگی جیسی اس زمانے میں جانوروں کے لحاظ سے ہوتی تھی. بے نیاز ہونا، اصل میں استغنا کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز ہو گیا، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو استغنت عن التعین کا مطلب کیا ہے، وہ بے نیاز ہے. یہ منافع کیا ہے، بے نیاز ہے کہ اس کو متعین کیا جائے. کس کام میں استعمال کریں گے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بالکل واضح ہے، متعین ہے، ایگریمنٹ میں متعین ہے بالکل، تو اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی متعین عرف کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ کسی چیز کو کرائے پر لے لیے تو کہتے ہیں وہ تو ہم لے لیے ہیں، ہم جیسے چاہیں گے. ان کو کرائے سے مطلب ہے، کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے. ایسا کہنا درست نہیں ہوگا. جس کام کے لیے وہ چیز متعین ہے اسی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر صراحت نہیں کی گئی ہے، کسی اور کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا. جس کا تعلق عام معاملات سے ہے، عام لین دین سے، یہ عبادات سے نہیں ہوتا. ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں، المقاصد، اگر یہ الفاظ بھی نہ استعمال ہوں، نہ یاد رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا کر دیجئے، اردو میں بھی کم سے کم ذہن میں رکھیے کہ جس چیز پر ایگریمنٹ ہوا ہے اگر اس سے حاصل ہونے والا فائدہ متعین ہے تو ایگریمنٹ کے وقت اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے. اگر متعین نہیں ہے یا جو متعین ہے اس کے خلاف ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایگریمنٹ کے وقت تعین کی کیا ہے، ضرورت ہے. ضروری ہے کہ اس کو اس وقت بیان کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ الامور بمقاصدها کے تحت جو آتے تھے وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آ گئے. اب اس کے بعد ہم ایک دوسرا قاعدہ شروع کریں گے، وہ ہے الیقین لا یزول بالشک. اس کے بعد وہی آئے گا، وہ میں نے دے دیا ہے، وہ پیپر آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تیار رکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس کے تحت 15 قاعدے آتے ہیں، وہ سارے ایک ہی مرتبہ میں نے لکھ دیے ہیں. انشاءاللہ وہ جو ہے اب اس کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ نیت کے تعلق سے کچھ اور قواعد ہیں، خاص نیت کے تعلق سے، جن کا تعلق عبادات سے ہی ہوتا ہے. کس سے؟ عبادات سے ہی ہوتا ہے. میں نے وہ خاص طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے کیونکہ یہ چیزیں خطبوں میں یا مختلف اس میں آتی رہتی ہیں. نیت کے جو مسائل ہیں یا حدیث وغیرہ کے دروس میں وہ مسائل بیان کی جاتے ہیں، تو میں نے وہ خاص طریقے سے چھوڑ دیا. جیسے کوئی عمل ہے، متعین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انسان کرتا ہے، تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یہ نیت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. ضرورت پیش نہیں آتی ہے. یہ وہ نیت کے کچھ مسائل ہیں جو اس کے تحت پیش کیے جاتے ہیں. نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے یہ کہ اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کسی اور کے لیے پڑھی ہی نہیں جاتی ہے. یا ایسے ہی جو ہے وہ قربانی ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، وہاں اس کو نیت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جانور جو ذبح کر رہا ہے قربانی کے لیے کر رہا ہے، گوشت کو بیچنے کے لیے کر رہا ہے،
مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کر رہا ہے، عقیقے کے لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف کے لیے ہو سکتی ہے، تو وہاں اس کو نیت کی ضرورت. اس طرح کے ہیں کچھ، لیکن وہ ان سب کا تعلق صرف عبادات سے، تو وہ نیت کے مسائل کہلاتے ہیں. نیت کے مسائل کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. جو ایک ہم، لا ثواب ولا عقاب، اللہ بنیت. جی. تو نماز جو ہے ہم، وہ عادت ہو جاتی ہے، تو ہم، یہاں پہ نیت نہیں رہتی، تو وہاں ہم. پہ کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کیسے عقاب بھی نہیں ہے. نیت کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ مطلب مطلب وہ نیت ہم، بولنے کے ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہیں، وہ تو زبان سے نیت نہیں نا، نیت تو دل میں ہوتی ہے. ہاں تو ان کے علاوہ جو بھی ہم نیک عمل ہاں کرتے ہیں ہم. ساری زندگی، کوئی نیک عمل کر رہا، نہیں، نماز کو ہی لے لیجیے نا، وہ بغیر نیت کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں نماز کو نیت ہے، ہم. تو اس کے علاوہ جو بھی نیک عمل ہے. میں نمازی کو آپ کو اسی مثال پہ وہ کر لیتا ہوں، اس قاعدے پہ، لا ثواب ولا عقاب الا بنیتی. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک عبادت کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر ضروری ہے. ہم اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. ہمارا 2 سال کا بچہ ہے، ہم جب کھڑے ہوئے نماز کو تو ساتھ میں وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بھی ایسے ہاتھ کر رہا ہے اور ایسے جو ہے رکوع کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہی اس کا عمل بغیر نیت کے ہے. یہ مطلب ہے اس کا لا ثواب ولا عقاب الا بنیت. ٹھیک ہے، وہی عمل ہم نیت سے کیے تو ہم کو اس کا ثواب مل رہا ہے. سامنے والا بغیر نیت کے کیا، ہم کو دیکھ کر کے ویسے اٹھ بیٹھ کر لیا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں. جی ہاں، کوئی ثواب نہیں ہے اس کو نماز کا. جیسے راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، جی ہاں. پہلے ایک بار 2 مرتبہ ہم ہم، ہم، نیت کر لیتے ہیں کہ ہاں، اس کا کوئی اجر ملے ہم، انشاءاللہ، ہم، اللہ کو راضی کرے. جی. تو اس کے بعد وہ ایک عادت ہو جاتی رہتی ہے، ہم، تو ہم ایسے نکلتے تو اس کے ہم. بعد کے لیے ثواب نہیں ملتے. بالکل ثواب ملے گا. جب بھی آپ پتھر اٹھا کر کے راستے سے پھینکیں گے، اصل میں زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ دل میں آپ کی یہی ہے کہ راستے سے آپ ایک تکلیف دہ چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں، اس کا آپ کو ثواب. وہی پتھر اٹھایا ایک چھوٹے سے بچے نے کسی کو، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا ہے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک جانور جا رہا تھا وہیں سے، اس کے پیر سے لگ کر کے وہی پتھر خود بخود ہٹ گیا. اب وہاں کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ جانور کی کوئی نیت نہیں ہے. وہی قاعدہ اسی کے اندر آ جاتا. لیکن آپ جب بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی نیت ہوگی. آپ عادت نہ سمجھیے، عادات بھی ہمیشہ نیت کے ساتھ آتی ہے. ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے. جی بالکل، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے جو یہ عادت بنائی ہے اسی نیت کے ساتھ بنائی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی اگر یہ نیت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے ہی آپ گئے تھے، تو اب کوئی ایک پیر میں تو جانا ہی جانا ہے، چاہے پہلے دائیں میں جائے چاہے پہلے بائیں میں جائے، تو اسی اتفاق میں دائیں میں چلا گیا تو اس میں کوئی نیت نہیں تھی آپ کی. ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ 2 منٹ ہیں کیا؟ کوئی اور سوال ہو تو وہی ہے، کیونکہ میں 8 بجے یہی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم اذان چونکہ 7:45 پہ ہوتی تھی تو ہم نے اذان کو ہی گھنٹی ختم ہونے کا ٹائم بنایا تھا، لیکن ابھی تھوڑا پہلے ختم کریں گے کیونکہ وہاں بھی 8:15 یہاں بھی 8:15، تو وہاں درس ہوتا چونکہ یعنی اذان تو 8 ہی بجے ہوتی ہے جیسے یہاں وہاں. ٹھیک ہے. جی امام شافعی اور دوسرے بھی بعض فقہا کا، میں صرف ایک مثال دیا تھا وہ، یعنی ہاں. اچھا، ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا آپ نکاح پڑھاتے ہوئے یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، کون سا؟ زواج اور نکاح کا، تو نکاح درست ہوگا. کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں نکاح کی نیت سے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا. جیسے میں نے ملکہ ایک مثال دی تھی کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا اتنے مہر کے عوض میں، مالک بنا دیا، یہ لفظ استعمال کیا تو نکاح نہیں ہوگا.
اردو میں کہتے ہیں ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اتنے مہر کے عوض میں، تو وہ ان کے لحاظ سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زواج کا لفظ استعمال کریں یا نکاح کا لفظ، یا اس کی جو ترجمہ ہوتا ہے، اگر اردو میں ہی کسی نے نکاح پڑھا دیا، جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لفظ بھی استعمال کر لیا، تو بھی وہ ہو سکتا ہے ان کے لحاظ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔